बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का सालाना इजलास न्यूयॉर्क में जारी है और इस इजलास में हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार साहब, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, इसके अलावा वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब और दीगर अहम मिनिस्टर्स मौजूद हैं। आज अहम दिन का आगाज़ हो चुका है। आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साथ साथ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ब्राज़ील, इंडोनेशिया, तुर्किया के सदूर ने अहम खिताब किया और सेक्रेटरी जनरल जो थे उनका खिताब इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत अहम था कि उन्होंने बहुत सारे सवालात उठाए। ख़ास तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा का जो फोरम है उसकी प्रोग्रेस के ऊपर उन्होंने बात की है कि क्या दुनिया में जो डिस्प्यूट है उसको हल करने में अक़वाम मुत्तहिदा कामयाब हो सका है या नहीं हो सका। उससे अहम खिताब रहा डोनाल्ड ट्रंप साहब का, क्योंकि दूसरा टेन्योर था उनका और 15 मिनट की स्पीच के बजाय उन्होंने 1 घंटा स्पीच की। मुख्तलिफ हवाले से उन्होंने स्पीच में ज़िक्र किया, लेकिन सबसे पहले जो उन्होंने बात की है वो अपने टेन्योर की कामयाबियों को ज़िक्र किया। साथ साथ उन्होंने पाक भारत समेत 7 जंगों को रुकवाने का जिक्र किया। भारत को उन्होंने बड़ी तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि अमन कायम करना है ख़त्ते में तो भारत को अपना किरदार अदा करना होगा और ख़ास तौर पे ह्यूमन वायलेशन के हवाले से, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के हवाले से कहा कि उसको ख़त्म करना होगा। सबसे अहम बात ये कश्मीर और जो दीगर डिस्प्यूटेड इशूज़ हैं उस पर भी बातचीत पर जोर दिया है। गज़ा में क़याम अमन के लिए इक़दाम के हवाले से भी जिक्र किया उन्होंने। इसके अलावा अगर हम प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करें तो उनकी अहम मुलाकातें हुई, मसरूफियत रही उनकी। ऑस्ट्रिया के चांसलर से मुलाकात हुई, कुवैत के वलीअहद से मुलाकात हुई, 2 तरफ़ा ताउन पर, इलाकाई सूरत हाल पर, मिडल ईस्ट की सिचुएशन पर और ट्रेड के हवाले से भी, इक़्तिसादी उमूर के हवाले से भी जिक्र हुआ। यकीनन सदर ट्रंप ने जो स्पीच की थी और जो उनका किरदार था उसका जिक्र भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया और उन्होंने कहा कि क़याम अमन में और ख़ास तौर पे पाक भारत जंग के हवाले से ट्रंप साहब का कलीदी किरदार है जिसका वो शुक्रिया अदा करते हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों पर बात होगी। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उसका तारुफ करा दूँ। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार, और हमारे साथ मलिक मंजूर साहब तज्ज़ियाकार स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ जूम पर ज्वाइन कर चुके हैं सेनेटर बहरामंद खान और बाबर खाकान गुलज़ई तज्ज़ियाकार हैं। सेनेटर बहरामंद का ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, आप दोनों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। एजाज साहब, पहला सवाल आपसे ले लेती हूँ। सर, सेक्रेटरी जनरल का जो खिताब था वो मुझे अहम नज़र आया इस कॉन्टेक्स्ट में कि डिस्प्यूट तो 2-3 साल से वही चल रहे हैं दुनिया में, लेकिन ख़िताब जो है वो नया हो जाता है। आज उन्होंने सवाल उठाए कि जो दुनिया में बहरान है उस पर तशवीश का भी इज़हार किया और साथ साथ उन्होंने एक अहम सवाल अपने ही फोरम के हवाले से किया है कि जिन उसूलों पर अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद रखी गई थी वो आज मुहासरे में है। आप क्या कहेंगे इस पर? बहुत शुक्रिया। आपने जो है बड़े अहम मौज़ूआत को आज अपने प्रोग्राम में आपने कवर करना है इंशाल्लाह। तो इसमें देखिए, दुनिया भर में सेकंड जो ये टेन्योर है प्रेसिडेंट ट्रंप का, वो बड़ा टर्बुलेंट इसके बारे में जो है पेशेंगोइयाँ की गई थी और वो उसी तरह ही चल रहा है। और अभी बड़े कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हैं, लेकिन बड़े सेंसिटिव और अगरचे वो महदूद एरियाज़ में हैं, लेकिन दुनिया भर में जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। अगरचे आज उन्होंने अपनी तकरीर में कुछ 7 कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व करने की अपनी कोशिशों को खुद ही उन्होंने हाईलाइट किया, जो कि काबिल तारीफ़ है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान भारत जंग के तनाजुर में। लेकिन जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जो बात की वो उन्होंने बड़ी हकीकत पसंदाना बात की है, क्योंकि इन तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स में जिसकी वजह से दुनिया में कहीं पे भी हमें एक अमन की जो है सूरत हाल या उम्मीद नज़र नहीं आ रही, तो उसमें सब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तक़बिल भी लीग ऑफ नेशन की तरह होगा, या इसकी क्या एफिकेसी है अपने मिशन के मैंडेट को बरकरार रखने के लिए। और हमने ये देखा आज अगरचे प्रेसिडेंट ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा के फ्लोर पे खड़े होके इस चीज़ को उन्होंने हाईलाइट किया कि अमन के लिए यूएन ने कोई कोशिश नहीं की और मैंने अपने ज़ाती असर रसूख से ये चीज़ें की। लेकिन वो जब ये बात कर रहे थे तो मैं ये सोच रहा था कि दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा को और बिलखुसूस इसकी सिक्योरिटी काउंसिल को, क्योंकि आपको और आपके नाज़रीन को इल्म है
کہ یونائٹڈ نیشن کی جو جنرل اسمبلی کی قراردادیں ہیں وہ کسی بھی ممبر پر جو ہے بائنڈنگ نہیں ہوتی، اور وہ تو ایک جنرل ایک فورم ہے آپ کو اپنے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اور ایک انٹرنیشنل جو ہے میڈیا لائم لائٹ میں آپ کے لیے ایک رائے عامہ ہموار ہوتی ہے۔ اصل جہاں فیصلے ہوتے ہیں وہ یو این سیکیورٹی کونسل ہے، اور اس میں بھی جو پرماننٹ 5 ممبرز ہیں وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم تاریخ دیکھیں تو جب سے سیکیورٹی کونسل بنی ہے، اس میں ہمیشہ اگر کسی مسئلے پہ کسی نے ویٹو کا جو ہے اختیار استعمال کیا ہے تو وہ موسٹلی وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر باقی 4 ممبر جو ہیں وہ کسی مسئلے کو، اور وہ یقیناً وہ امن کے لیے ہی قراردادیں وہاں پیش ہوتی ہیں نا، تو ان کو سیبوٹاج کرنے میں خود امریکہ کا بڑا رول رہا ہے۔ ٹھیک ہے سر، بابر صاحب، امن اور ترقی کے ستون، اس میں بے حسی دیکھ لیں آپ، ان ایکوالٹی دیکھ لیں آپ، یا پھر امیونٹی فرام پنشمنٹ دیکھ لیں آپ، ان تمام چیزوں کی بوجھ تلے دب چکا ہے یہ فورم، اور اسی لیے شاید وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے۔ یا پھر وہ جو رکن ممالک سے انتونیو گوتریس نے سوال کیا کہ کیا ہم دنیا کے مسائل کا حل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، مطلب یہ سوال ان رکن ممالک سے ہے جو بڑا ہی اختیار رکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ دنیا کے جتنے بھی ڈسپیوٹڈ ایشوز ہیں ان میں کوئی پروگریس کرنے میں کامیاب نظر نہیں آیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ شازیہ، تھینک یو سو ویری مچ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ابھی پہلے ہمارے بہت ہی محترم بات کر رہے تھے، اور انہوں نے سیکیورٹی کونسل کے پرماننٹ ممبرز کی ان ایبلٹی کا ذکر کیا ہے، جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جب تک بڑے ممالک، مستقل ممالک جو سیکیورٹی کونسل کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ آنیسٹی کے ساتھ جتنے دنیا کے مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ڈیڈیکیشن کے ساتھ ایک ڈیسائسو رول پلے نہیں کریں گے، دنیا کی باقی ریاستیں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ اور جتنے باقی ممالک ہیں، جیسے جنرل اسمبلی کی ابھی بات ہو رہی تھی، جنرل اسمبلی تو ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ آپ آ کے بس اپنا شور ڈالیے اور لائم لائٹ کے اندر کسی ملک کے ایشو کو یا انٹرنیشنل ایشو کو وہ آپ ہائی لائٹ کر لیجئے، لیکن اس کی عملی طور پہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی ملک کسی بھی ریزولوشن کی بائنڈنگ کے اندر نہیں آتا ہے۔ لیکن پاکستان نے ہمیشہ دنیا کے جتنے عالمی مسائل اور خاص طور پر کشمیر ایشو اور پیلسٹائن کے ایشو کے اوپر بڑا ڈیسائسو رول پلے کیا ہے، اور ابھی بھی ہمارے نائب وزیر اعظم اور ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، اور پاکستان کے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان 2 اسٹیٹ سلوشن کے لیے پہلے 1988 سے کوشش کر رہا ہے، اور پاکستان واحد ان ارلی ممالک میں سے تھا جس نے پیلسٹائن کو تسلیم کیا تھا 1988 میں۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ آج اتنے سال گزرنے کے بعد صرف یورپ کے 4 ممالک نے اس کو تسلیم کیا، آسٹریلیا نے تسلیم کیا اور کینیڈا نے تسلیم کیا، لیکن بہت ساری ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا۔ اب جب تک جو بڑے 5 ممالک ہیں وہ مل بیٹھ کر انسانیت کی بھلائی کے لیے ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، باقی دنیا کے تمام ممالک مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اسی انیبلٹی کا ذکر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کیا کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ اپنا رول پلے کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پاکستان اور دنیا کے باقی ممالک اپنے تئیں جتنا ایک پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے اور ایک ڈپلومیسی کے ذریعے معاملات کے حل کے لیے زور ڈالتے رہیں گے، تو ایک دن آئے گا کہ تمام ممالک، جیسے کہ پوری دنیا میں ایک ریوائول ہے اور ممالک کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ملین مارچ نکلے ہیں اور وہ اس کاز کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور یہ مل بیٹھ کے ہی کرنا پڑے گا۔ دیر از ناٹ اے سنگل سولوشن فار اینی تھنگ ان دس کرنٹ ورلڈ۔ یہ ملٹی پولر سسٹم ہے، اور جب تک یہ جو 5 بڑے ہیں یہ ایک پیج پہ نہیں آئیں گے، پیلسٹائن کا ایشو بھی اسی طرح اگنور ہوتا رہے گا۔ یہ جینوسائیڈ جو چل رہی ہے، جس کو اقوام متحدہ نے جینوسائیڈ قرار دے دیا، لیکن آج بھی اس ڈکلیریشن کے بعد بھی کیا ہم اس جنگ کو روک پائے ہیں؟ کیا سیز فائر کر پائے ہیں؟ نہیں کر۔
ٹھیک ہے ملک منظور صاحب، آج اہم اسپیچز ہم نے دیکھی مختلف جو ممالک کے سربراہان ہیں، بالخصوص صدر ٹرمپ کے خطاب پر تو ہم آئیں گے، لیکن آپ ساتھ ساتھ انٹونیو گوتریس نے جو سوالات اٹھائے ہیں اور جو اپنے ہی فورم کے حوالے سے جو بات کی ہے اس کو، پھر انڈونیشیا، برازیل، ترکیہ کے صدور نے جو خطاب کیے ہیں اس کو کس طرح دیکھ رہے ہو؟ خاص طور پہ جو سوال ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رہا ہے کہ انٹونیو گوتریس کا کہ کیا ہم کس طرح کی دنیا کی تعمیر دیکھنا چاہتے ہیں، یہ انہوں نے تمام جو رکن ممالک ہیں ان سے سوال کیا ہے۔ آپ آج کی ایکٹیویٹیز ڈیولپمنٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں اقوام متحدہ ایک بین الاقوامی ایک تحریک ادارہ ہے، فورم ہے، اور اس کے قیام کا غرض و مقاصد بنیادی بات یہی ہے کہ جو تنازعات ہیں ان کو افہام و تفہیم اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنا ہے۔ لیکن اب دیکھیں بڑھتی جو عالمی تنازعات ہیں وہ باعث تشویش ہیں، بالخصوص جو غزہ میں جس طرح مظالم ہو رہے ہیں اور ہیومن رائٹ وائلیشن ہے، کشمیر کی صورتحال دیکھ رہے ہیں، پھر سارے جو تصفیہ طلب ایشوز ہیں، دیکھیں وہاں ان ہیومن رائٹس وائلیشن کو اقوام متحدہ روکنے میں بری طرح ناکام ہوئے، اور یقیناً اقوام متحدہ جیسے بین الاقوامی ادارے کی کارگزاری پہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک متحرک اور فعال ایک کردار یونائٹڈ نیشن ادا کرے تو یقینی بات ہے کہ غزہ میں، فلسطین میں جو اسرائیل کی جہریت پسندی ہے اور جو کشیدگی اور تناؤ ہے، اور جس طرح وہاں ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، تو اس کو یقیناً روکا جا سکتا ہے، جو اس پہ بہت ممکنہ ایک تعمیری اور مثبت کردار تو ادا کر سکتے ہیں نا۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ عالمی سطح پر عالمی جس طرح ضمیر بھی بالکل مردہ ہو گئے، تو پاکستان تو ایک دیکھیں ایک اسٹیٹڈ ہماری فارن پالیسی اور ہماری قیادت نے اس مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر بہت مؤثر انداز میں اجاگر کیا ہے۔ ابھی نائب وزیر اعظم کی جو تقریر ہم سن رہے تھے تو انہوں نے پاکستان کی جو ان ویورنگ ایک کمٹمنٹ ہے اس کو دہرایا ہے کہ پاکستان جو ہے امن اور سلامتی چاہتا ہے، اور یہ جو بڑھتی ہوئی مظالم ہیں اس کی وجہ سے ایک تشویش پائی جاتی ہے پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں میں، اور پوری دنیا آپ دیکھ لیں جس طرح مظاہرے ہو رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ جو جنرل اسمبلی کے اجلاس ہے ہر لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہے وہ ظاہر ہے کہ ان تمام معاملات پہ گفتگو کریں گے، جو علاقائی امن ہے، سلامتی ہے، یہ جس طرح دہشت گردی کے بڑھتی ہوئے واقعات ہیں، دیگر چیلنجز ہیں، ماحولیاتی چیلنجز ہیں اور دیگر مسائل ہیں، تو اس پہ یقیناً وہ گفتگو کریں گے، اور پاکستان کا جو ایک بیانیہ ہے بین الاقوامی سطح پر وہ سامنے رکھیں گے کہ پاکستان نے کس قدر ایک مثبت کردار ادا کیا۔ حالیہ آپ دیکھ رہے ہیں پاک بھارت جو جنگ یہ کشیدگی ہے، اس میں بھی پاکستان کی انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں دیکھیں تو ہمارا بہت تعمیری اور مثبت ایک کردار رہا ہے کہ پاکستان نے کوئی جارحیت پسندی نہیں کیا ہے، بلکہ پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، استحکام کی بات کی ہے، اور ایک ہماری غیر متزلزل ایک عزم ہے کہ پاکستان اپنی ٹیریٹوریل جو انٹیگریٹی ہے، جو سلامتی ہے، اس کا دفاع کرنا جانتا ہے۔ اور یہ ثابت کیا پاکستان نے 9-10 مئی کے جو مارکہ پاکستان نے مرگ حق میں ریمارکیبل اچیومنٹ کی ہے، پوری دنیا اس کی معترف ہے کہ ہماری آرم فورسز نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے حوالے سے اپنی صلاحیتوں کو منوایا ہے، اور آج پوری دنیا اس بات کی معترف ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو پاکستان بین الاقوامی جو سفارتی سرگرمیاں ہیں، ہماری جو دفاعی حکمت عملی ہے، اور ہماری جو بڑھتی ہوئی تعلقات ہے پوری دنیا کے ساتھ، وہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی بین الاقوامی سطح پہ کریڈیبلٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ بہرامند خان صاحب، پاکستان جو ہے وہ امن کا علم بردار بھی ہے، اور صرف بیانات کی حد تک نہیں ہے بلکہ پروف کر کے دکھایا، جیسا کہ ملک منظور صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے بھارت کو بدترین شکست دی، اور نہ صرف شکست دی بلکہ ایک نیوکلیر پاور ہونے کے باوجود جو ہے سیز فائر کر کے خطے کو نہ صرف بلکہ دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں۔ پاکستان چاہتا تو اس جنگ کو بڑھاوا دے سکتا تھا، لیکن پاکستان ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے اپنے آپ کو منوایا۔ یہ تمام کریڈٹ لے کے، ڈپلومیسی کامیابیاں لے کے، دفاعی صلاحیتیں منوا کے، فیلڈ مارشل صاحب آئرن مین بن کے، اور بہت ساری جگہوں پہ اکنالج کر کے جو ہے آج یونائٹڈ نیشن میں پاکستان شریک ہو رہا ہے، اس کی اہمیت کو بھی آپ بتائیے گا۔ اور ساتھ ساتھ ابھی جو ڈپٹی پرائم منسٹر نے جو OIC کمیٹی کو جو اس میں اسپیچ دی ہے، انہوں نے ایک بار پھر جو ہے ایک بڑا ڈیسائسو وائس جو ہے ریز کیا ہے فلسطین کے حوالے سے، کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شازیہ، میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ جب ایک حکومت اور ادارے پاک فوج کو ایک پچ پہ ہوتے ہیں تو ہمیشہ ملک کی ترقی اور ملک کے لیے نیک شگون ہوتا ہے۔ شازیہ، آپ دیکھ لیں کہ اسرائیل اور ایران کے جنگ سے لے کے پھر پاکستان نے انڈیا میں گھس کر ان کو شکست دی،
فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو پیشاورانہ صلاحیت ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھتے ہیں تو اس وقت ہمارے جو میاں محمد شہباز شریف صاحب، میاں محمد نواز شریف صاحب کی سیاسی بصیرت اور ان کی جو سوچ ہے جو ایک پچ پہ ہے، اور وہ ایک پچ کی جو سوچ ہے وہ پاکستان کی ترقی، پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی آگے بڑھنے کی سوچ ہے۔ میں سمجھتا ہوں شازیہ کہ آج اسحاق ڈار صاحب نے اپنی تقریر میں ایک حق ادا کیا فلسطینی عوام کی، اور اس نے جب سے پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اس دن سے لے کے آج تک مورلی پولیٹیکلی پاکستان فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہے۔ آپ اسرائیل ایران کی جنگ کو دیکھ لیں، پھر انڈیا اور پاکستان کی جنگ میں آپ پرائم منسٹر کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے کردار کو دیکھ لیں، پھر پرائم منسٹر صاحب کی وزٹ جو چائنا میں ہوا، جو پوری دنیا کی لیڈرشپ اور وہ سیاست کا محور بنا تھا اسی وقت، آپ اس دورے کو دیکھ لیں، پھر آپ دوحہ میں پرائم منسٹر کی سپیچ کو دیکھ لی، جو ہمسائے ممالک اور اسلامک کنٹریز کی لیڈرشپ ان کو اپنی طرف دیکھ رہی تھی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو کردار ادا کرے یہ اسلامی امت مسلمہ کے ایک لیڈر کے طور پہ ابھرا ہے۔ اور پھر سعودی عرب میں اس کا جو وزٹ تھا، جس بادشاہ نے پرنس نے ان کو عزت دی، جو مقام دیا، یہ وہ مقام ہے جو کہ پچھلی حکومت نے اس رشتے کو بہت نقصان پہنچایا تھا۔ اس رشتے کو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اور پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف نے نہ صرف اپنے لیول پہ لیا بلکہ اس امیج کو بہت مضبوط کیا۔ اس وقت جو یو این کا جو اجلاس ہے، سیکورٹی کونسل کا جو اجلاس ہے، میں سمجھتا ہوں شازیہ کہ اس وقت بھی پاکستان محور ہے اس اجلاس میں، لیکن اقوام متحدہ کی جو جنرل سیکرٹری نے جو ایکسپٹ کیا کہ ہمارا رول نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان، ڈونلڈ ٹرمپ، اردوان، چائنا جو کردار ادا کرے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے دنوں میں بہت کنسٹرکٹیو رول ہوگا۔ اور اس وقت پوری دنیا کی نظریں پاکستانی حکومت پہ ہے، پوری دنیا کی نظریں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب پہ ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ پاکستانی حکومت، سیکیورٹی فورسز، عوام ایک پچ پہ ہے، پاکستان آگے بڑھے، پاکستان ترقی کرے، اور پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ مضبوط ہو تاکہ پاکستان کی سلامتی اور جو پاکستان کی سلامتی وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے۔ ٹھیک ہے اعجاز صاحب، صدر ٹرمپ نے بھارت کو بڑی شدید تنقید کا نشانہ بنایا، اور پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ تواتر کے ساتھ جو ہے وہ زبانی جو ہے وہ کٹائی کر رہے ہیں صدر مودی سرکار کی۔ انہوں نے بڑا خاص پیغام دیا ہے کہ بھائی آپ لوگ جو ہے یہ خطے میں امن قائم کریں، اور جو ہیومن رائٹس ہے اس کو مطلب اس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے اس کو بھی آپ لوگ جو ہے وہ اس کو ختم کریں اور ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے کردار ادا کریں۔ مگر ہمیں تو نہیں لگتا، کیونکہ جس طرح سے وہ کشمیر میں ایک غاصبانہ طور پہ موجود ہے، ادھر اسرائیل جو ہے غزہ میں غاصبانہ طور پر موجود ہے۔ یہ تمام ڈسپیوٹ کو لے کے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ٹرمپ صاحب کے اس کو؟ اور خاص طور پہ میں اس کو اور بھی ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ پاکستان اس بار جو یونائٹڈ نیشن میں شرکت کر رہا ہے، وہ پچھلی بار جو اس نے شرکتیں کی ہیں جتنی بھی یونائٹڈ نیشن کے اجلاس میں، آپ اس کو کتنا مختلف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ٹرمپ صاحب نے جو بات کی اس میں نہ صرف یہ کہ انہوں نے پاکستان بھارت کے تناظر میں بات کی، بلکہ انہوں نے اپنے کامنٹس میں انہوں نے بھارت کی جو روس کے ساتھ جو تجارت ہے، خاص طور پہ جو آئل امپورٹس ہیں، انہوں نے اس کو بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہاں سے سستا تیل لے کر اصل میں اس جنگ میں عملی طور پہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ صرف پاکستان بھارت کے کانٹیکسٹ میں نہیں، بلکہ انہوں نے گلوبل کانٹیکسٹ میں بھی بھارت کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور یہ مسلسل ایک ان کی جو ایک میں کہوں گا کہ جو ایک ریٹورک وار ہے مودی سرکار کے خلاف، وہ ان کی اس کا ایک تسلسل ہے، اور وہ ہمیشہ اس چیز کا وہ میرا خیال ہے 40 بار وہ اس چیز کا جو ہے اعادہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے دو نیوکلیئر پاورز کے درمیان جنگ رکوائی اور ان کو مائل کیا کہ وہ سیز فائر کی طرف جائیں، اگرچہ بھارت ابھی تک اس کو ڈینائی کرتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں
کہ بھارت کے پاس کیا چوائسز رہ جاتی ہیں اپنا اس امیج کو ریسٹور کرنے کے لیے، اور وہ کیا عملی اقدامات اٹھاتا ہے. ابھی تک اس کے اوپر کوئی ہمیں جو ہے ایسی کوئی ویزیبل کوئی ان کے لیے کوئی سلور لائننگ نظر نہیں آتی. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ پاکستان کا جو پارٹیسپیشن ہے یو این جنرل اسمبلی کے اینول اجلاس میں، وہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں آج کیا فرق ہے، تو بہت بڑا فرق ہے شازیہ. دیکھیے پاکستان میں کی جنگ میں پاکستان نے جو ایک بھارت کے اوپر ایک اوور ویلمنگ فتح حاصل کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، عوام کی قوم کے ریزالو کی وجہ سے، تو جس میں آف کورس ایک بھرپور کردار پاک فضائیہ نے ادا کیا، تو وہ اس کے بعد پاکستان کا ایک تشخص جو ہے وہ ریوائیو ہوا، اور وہ پاکستان جس کے بارے میں بھارت کا یہ نیریٹو تھا کہ شاید یہ ڈپلومیٹکلی جو ہے پاکستان کسی آئسولیشن کا شکار ہونے کو جا رہا ہے، یا ساری دنیا جو ہے وہ اس خطے میں بھارت کو جو ہے اپنے مفادات کا کسٹوڈین سمجھتی ہے، تو وہ سارا نیریٹو جو ہے وہ جو ہے کولیپس ہو گیا. تو اب جب پاکستان کا وہاں پہ جو ہمارا بہت بڑی پارٹیسپیشن ہے یو این کے مختلف سیشنز میں اور اس کی سائیڈ لائنز پہ OIC وغیرہ میں، تو اس میں سب لوگ جو ہیں پاکستان کی طرف نہ صرف یہ کہ ایک میں سمجھتا ہوں اپریسیشن سے دیکھتے ہیں، بلکہ وہ پاکستان کو اس کے قد کاٹ کے مطابق وہ پاکستان کو رسپیکٹ بھی دے رہے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ پاکستان جو ہمیشہ سے قائد اعظم کے جو فرمان ہے کہ ہم دنیا کے تمام ممالک اور بالخصوص اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہم جو ہے اچھے تعلقات کی بنیاد پہ میوچول رسپیکٹ سے رہنا چاہیں گے، تو وہ اس چیز کے لیے میرا خیال ہے پاکستان کے لیے ایک بڑا اچھا یہ موقع ہے، اور میں اس چیز کی توقع کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہم اس کو مزید کنسالیڈیٹ کریں، اور آنے والے دن جو ہے. ویسے اجاز صاحب ہمیں تو ایسے میں مودی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ بھارت کو شکست دینے کے بعد جو پاکستان ایک طاقتور اور ذمہ دار ملک بن کر جو ہے دنیا کے سامنے ابھر کر سامنے آیا ہے. بابر صاحب، ٹرمپ نے جو بات کی ہے کہ جو دیگر ڈسپیوٹڈ ایشوز ہیں ان کو بھی آپ ریزالو کریں اور ایک مطلب دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، اور اگر بھارت کے حوالے سے ہم تنقید کی بات کریں ٹرمپ صاحب کی، تو جس طرح انہوں نے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کو ختم کرنے کے لیے کہا، یعنی کشمیر کی طرف بھی ایک طرف اشارہ تھا، اور اس سے پہلے بھی مسئلہ کشمیر میں ثالثی کا بھی وہ ایک آفر کر چکے ہیں جسے بھارت نے جو ہے وہ ریفیوز کر دیا تھا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت بھارت جو ہے جتنا تلملا رہا ہوگا، اور یقیناً وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کیونکہ ابھی دیکھیں نا ان کے ڈیفنس منسٹر جو ہیں انہوں نے راجناتھ، انہوں نے جو ہے ایک اور پہ شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ جی اب ہم پھر سے جو ہے وہ سندور 2 یا 3 بھی ہو سکتا ہے، یہ تو ابھی ہم نے بریک لگایا ہے. اور اس طرح کی جو گیدڑ بھپکیاں دے رہا ہے بھارت، اس کو یقیناً گودی میڈیا بھی اچھال رہا ہے. لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بھارت کو ابھی سمجھ نہیں آئی ہے کہ ایک جو اس کو ہم نے اس کے ملک میں گھس کر مارا ہے، اب وہ اس کا کیا حشر کرے گا پاکستان؟ جی شازیہ، یہ بہت اہم سوال بھی ہے. کسی حد تک آن دی انڈین پارٹ اٹ از لٹل بٹ فنی. وہ اس طرح کے یہ مذاکرہ خیز بیان دے کر وہ اپنی جو لوکل آڈینس ہے اس کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے. سر ایکچولی بہار الیکشن آنے والا ہے اور بھارت کے پاس تو ووٹ لینے کے لیے بھی پاکستان کی محتاجی ہے کہ اینٹی پاکستان اسٹیٹمنٹ دے گا تو ووٹ لے سکے گا. جی ایگزیکٹلی شازیہ، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ بہار میں ہونے والے الیکشنز یہ ان کے لیے ایک موقع ہے کہ کس طریقے سے اپنی ایکچول ہار کو وہ الفاظ کے ذریعے ایک جیت میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے ہندوستان کا کہ ہندوستان نے ہمیں جب یہ موقع دیا کہ ہم پاکستان کی صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں، ایون دو وی آر اے نیوکلیئر پاور بٹ وی ہیو شون آر ریسٹرینٹ. اور ہماری مسلح افواج نے کمال مہارت کے ساتھ ہندوستان کی عددی برتری اور اس کا جو بھرم تھا اس کو نیست و نابود کر دیا. اور ہم نے اپنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور ہمارے سپر سالار کی جو دانش مندی ہے
اس کے ذریعے اس بات کو اسٹیبلش کر دیا کہ پاکستان از انکنکریبل، پاکستان ہمیشہ زندہ رہے گا وقار کے ساتھ. اور اس جنگ نے پاکستان کو عالمی سطح پر، عالمی سٹیج پر وہ مقام دلایا ہے جس کا ذکر ابھی ہمارے دوسرے شریک پینل کر رہے تھے، کہ پاکستان نے اپنی یہ جو صلاحیت ہے یہ کسی ایک ہتھیار کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے پیچھے ہماری شبانہ روز جو محنت ہے، مسلح افواج کی کمٹمنٹ ہے، اور ہماری ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے، اور کوآپریشن وتھ چائنا اینڈ ٹرکی، اٹ پلیڈ اے وائٹل رول ان دیٹ. اور انڈیا کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ انڈیا آج نہیں، کل نہیں، آنے والے کئی اشروں تک پاکستان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. پاکستان کی مسلح افواج ہر وقت تیار ہیں، اور ہندوستان کی اس جو کوئی بھی کوشش وہ کرے گا کسی بھی آپریشن، سو کالڈ آپریشن کے نام پر، وہ اپنی منہ کی کھائے گا، اور اس کے اندر اتنی اہلیت نہیں ہے. شازیہ ایک بات یاد رکھیے گا، it is not gun, it is man behind the gun. It is very important to understand having the weapons is not enough. Having the professional capability and ability and the technique to use that weapon is important. اور پاکستان کی مسلح افواج نے پوری دنیا میں اپنا سکہ بٹھا دیا ہے اس جنگ کے بعد. ہمارے پاس ہتھیار بھی کم تھے، ہمارے پاس as compared to Indian weapons we had little inferior weapons, but with the help of our technology, with the help of our planning, ہم نے ان کے ہتھیاروں کو نہ صرف ناکام کیا بلکہ اپنے ہتھیاروں کی برتری ثابت کی ہے. اور یہ بات ان کو زندگی بھر نہیں بھولے گی. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو انڈین میڈیا ہے انہوں نے جتنا مضحکہ خیز رول پلے کیا ہے یہ بھی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. اور پاکستانی میڈیا نے جس بردباری اور جس ٹھہراؤ کے ساتھ ایک رپورٹنگ اور اس جنگی ماحول کے اندر ایک اپنا رول پلے کیا ہے، یہ یادگار ہے. پوری دنیا اس کو سراہتی ہے، اور یہ اس بات کا ایک واضح ثبوت ہے کہ پاکستانی قوم صرف جذبات سے نہیں بلکہ عقل سے، تدبیر سے کام لیتی ہے. اور ہم ہر بات اپنی میرٹ پہ کرتے ہیں. پاکستان نے جن چیزوں کا دعویٰ کیا اس کے ثبوت دیے. ہندوستان آج تک 6-8 مہینوں کے بعد یہ دعوے کر رہا ہے کہ ہم نے اتنے طیارے گرا دیے، اتنے طیارے گرا دیے. یہ مضحکہ خیز بات ہے. اور میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری مسلح افواج، چاہے وہ نیوی ہو، ایئر فورس ہو یا آرمی ہو، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی سرحدوں کی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. سرحدوں کو 1 انچ اندر گھسنے کی اجازت نہیں دیں گی ہماری مسلح افواج. اور ہمارے فیلڈ مارشل از آلویز ریڈی، کامبیٹ ریڈی، اینڈ ورلڈ نوز دیٹ. اور اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کی تعریف کرتا ہے. سعودی عربیہ نے پاکستان کو اپنے محافظ کے طور پہ چنا ہے، اور ہندوستان کو یہ بھول ہے کہ وہ پاکستان کو کسی بھی لمحے اپنی اس ایڈونچرزم کے ذریعے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا. ٹھیک ہے پاکستان کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. جی ملک منظور صاحب، یہ اگر ہم مودی سرکار کی بات کریں، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ان کی جو ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے وہ شدت پسندی اور نفرت پر مبنی ہے. اور ہمیشہ دیکھا ہے کہ اینٹی پاکستان اسٹیٹمنٹ لے لیں، یا مائنورٹیز کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے، یا کشمیریوں کے ساتھ جو ہے، اس کو تو پوری دنیا دیکھ چکی ہے. مطلب بھارت بہت اچھی طرح ایکسپوز ہو چکا ہے. اب بھارت سے یہ بھی ہضم نہیں آ رہا، اس کو تو الٹیاں لگ گئی ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ جو اتنی تعریفیں کر رہے ہیں پاکستان کی، ہمارے فیلڈ مارشل کو وہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. یہ تمام چیزیں لے کے، اور ساتھ ساتھ اب سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارا تاریخی اسٹریٹجک جو اتحاد ہوا ہے جس کی گونج پوری دنیا میں سنی گئی ہے، یہ تمام چیزیں لے کے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کوئی پھر فالس فلیگ آپریشن کے موڈ میں انڈیا؟ دیکھیں جی، ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ بین الاقوامی منظرنامے میں دفاعی، سیاسی اور سفارتی محاذ پر جس طرح آئسولیشن کا بھارت شکار ہوا، آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ارریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے بھارت. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکی صدر ہو، ان کے وزیر خزانہ ہو، ان کی ڈیڈ اکانومی ان کو قرار دے رہے ہیں وہ. اور یعنی ان کی جو تنقید ہے وہ زمینی حقائق کے مطابق ہے. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھارت داخلی اور خارجی محاذوں پہ مکمل طور پہ بے نقاب ہو چکا ہے، ناکام ہو چکا ہے. اور ان کی جو داخلی ناکامیاں ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پاکستان دشمنی کا جو کارڈ ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں جس طرح آپ نے کہا نا کہ باہر کے الیکشن میں وہ پاکستان، اینٹی پاکستان ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے میڈیا نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کیا. پاکستان نے ایک ذمہ دار اسٹیٹ ہونے کا ایک ثبوت دیا ہے. پاکستان کے میڈیا نے بھی ایک بہت ذمہ دارانہ کردار ادا کیا، اور پاکستان کا جو بیانیہ ہے
पूरी दुनिया ने उसको बाय किया है, उस पर एतमाद किया है। यानी आप देख सकते हैं बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग़ को आप उठा के देख लें कि उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की असूली तायीद की और पज़िराई दी है। तो इससे मैं समझता हूँ कि भारत मुकम्मल तौर पर ख़ाइफ़ है, कोई वो एडवेंचर नहीं कर सकता। देखें जो एक दिफाई बालादस्ती है, सुप्रीमेसी है, वो हमने हासिल कर ली है। और ये जो दिफाई हमारी जीत है, यकीनी बात है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की जो साख और अहमियत उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। हम ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटी का जो मुजाहरा किया है और जिस तरह उनको इबरतनाक शिकस्त दी है, उससे हम देख सकते हैं कि उनकी जो दिफाई हिकमत अमली है भारत की, वो मुकम्मल तौर पे बेनकाब हो गई है। उनकी आर्म फोर्सेस के अंदर भी आप देख लें कि वहाँ उनके तो फौजी जो हैं वो हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं और उनकी जो लीडरशिप है वो भी डिवाइडेड है। यानी कि पाकिस्तान में हमने देखा कि ये 9 और 10 मई का जो ये जंग है उसमें पाकिस्तान में इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा किया गया। तमाम जो हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं, सियासी और अस्करी क़यादत है, हमारे तमाम सिविल सोसाइटी है, एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड एक इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा देखा, जिसका प्राइम मिनिस्टर साहब ने लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानी से जिक्र भी किया इसका कि कराची से खैबर तक तमाम लोग हमारी आर्म फोर्सेस के साथ खड़े थे। और ये बड़ी एक मैसिव मिसकैलकुलेशन हुई भारत से कि जी पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन होगी, डिवाइडेड है, ये है वो है। तो एक बहुत ही मुअस्सर जवाब दिया पाकिस्तान ने। और भारत की जो देखें जितनी भी उनके जो हरबे हैं पाकिस्तान के खिलाफ या उनकी जो एंटी पाकिस्तान एक जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की है उसमें मुकम्मल तौर पे वो बेनकाब हो। ठीक है, बहरहमान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब यकीनन बड़ा अहम उनका दिन होगा और आगे मुलाकातें भी होंगी, कुछ दीगर रहनुमाओं के साथ, ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात भी मुतवक्के है। आज उनकी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के साथ और कुवैत के वली अहद के साथ मुलाकात हुई है और यकीनन जो मशरिक़ वस्ता के हवाले से या दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के हवाले से बात हुई है। सबसे अहम बात यह कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है जब स्पीच करेंगे या उनकी दीगर रहनुमाओं से बात होगी तो वो यकीनन जैसे डिस्प्यूटेड इशूज़ पे तो बात करेंगे, मसले फ़लस्तीन कश्मीर के अलावा वो दहशतगर्दी और क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी बात करेंगे। एक तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से वो हमेशा क्लाइमेट जस्टिस की बात करते हैं कि जो प्लजेस हमें मिल रहे हैं वो नहीं मिले और हम कितना सफ़र कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज से। दूसरा वो टेररिज्म के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि अब दुनिया पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के आइडियल मुल्क के तौर पर देख रही है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए, लेकिन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ हमें जो दहशतगर्दी है उसके मामले को एड्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। ये तमाम इशूज़ वो डिस्कस करेंगे। देखिए शाजिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की स्पीच में फ़लस्तीन पे बात होगी, दहशतगर्दी पे बात होगी, हमसाये ममालिक के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने पे बात करेंगे। और इस वक्त आप देखिए 5-6 विजिट्स को देख ले, चाइना विजिट देख ले, दोहा विजिट देख ले, सऊदी अरब विजिट देख ले, तो इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान की और पाकिस्तान की हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ पे हैं कि उसके जो किरदार है हमसाये ममालिक के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने पे, अमन पे बात करेंगे, वो फ़लस्तीन पे बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उनके पीछे 25 करोड़ अवाम की ताकत है। आप अगर पीछे देख ले 5-6 साल में 2018 से लेके आज तक जब भी प्राइम मिनिस्टर जाते थे वहां पे वो ना पार्लियामान को एतमाद में लेते, ना अपोजिशन को एतमाद में लेते, ना अवाम के लिए कोई मैसेज देता, बल्कि वो एज ए प्राइम मिनिस्टर जाके अपनी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर जाके वहां तकरीर करते। आज अगर प्राइम मिनिस्टर गए हैं, जितनी ममालिक के विजिट उसने की है, अगर आज वो कामयाब है, चाइना में वो कामयाब था, एक बहुत बड़ी लीडर के तौर पर मियां शहबाज शरीफ साहब सामने आ चुका है। फिर उसने दोहा में जो तकरीर की, उम्मत मुस्लिमा का लीडर बनते जा रहे हैं। फिर सऊदी अरब में उसका जो किरदार रहा है, मैं समझता हूं कि यूएन इजलास से उसके हिताब में वो बातें, वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो पूरी दुनिया चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि ये हिस्टोरिकल स्पीच होगी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की। और इस दौरे से जैसे इंडिया की जंग से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की और पाकिस्तान की जो ताकत है वो पूरी दुनिया ने मान ली है। इस यूएन के इजलास से खिताब के बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और पाकिस्तान की कद्र कीमत में। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। एजाज साहब, पाकिस्तान को दहशतगर्दी का चैलेंज है और पाकिस्तान आज से नहीं बल्कि कई अरसे से जो है वो पूरी दुनिया को ये बावर कराता आ रहा है कि भारत की इंसर्जेंसीज बलूचिस्तान में भी है, केपी में भी है और भारत
کبھی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان اکانومی وائز جو ہے ایک پاورفل ملک بن کر کے سامنے آئے. اس وقت کتنا ضروری ہے کہ دہشت گردی خاص طور پہ فتنۃ الہندوستان جو کہ یہ جو خوارج ہیں ان کو سپانسرڈ کرتا ہے دہشت گردی کے لیے, ان کو پیسے دیتا ہے, ان کو پرووائڈ کرتا ہے ساری چیز, اس معاملے کو دنیا کو اس وقت اس کی سنگینی, اور خاص طور پہ اب جبکہ سعودیہ کے ساتھ ہمارا ایک تاریخی اسٹریٹجک معاہدہ ہو چکا ہے, اس تناظر میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنا امپورٹنٹ ڈسکشن ہونی چاہیے اس کے اوپر. جی یقیناً آپ دیکھیں جب جنگ کے بعد پاک بھارت جنگ کے بعد ہمارے پرائم منسٹر اور آرمی چیف باہر کے ملکوں کے دورے پہ گئے تو وہاں پر یہ ایشو جو ہے یہ وہاں پہ زیر بحث آیا, اور جو ہم نے اپنا ڈپلومیٹک اوفینسو لانچ کیا اس سے جو بھارت کا نیریٹو تھا اس کی ہم نے نفی کی, اور دنیا کو اس حقیقت کو باور کرانے میں ہم کامیاب ہوئے کہ بھارت خود ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو کراس بارڈر ٹیررزم کو سپانسر کرتی ہے, اور بھارت کے فٹ پرنٹس جو ہیں وہ ریجن کی مختلف جگہوں پہ وہ انسٹیبلٹی میں وہ نظر آتے ہیں. سر اب تو مغرب میں بھی نظر آنے لگا ہے, اور امریکہ, کینیڈا, سب بالکل جگہ میں پر. اسی طرف آ رہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف پاکستان دشمنی ہو رہی ہے, بلکہ وہ جو ہے وہ ٹرانس نیشنل جو ہے ٹیررزم میں بھی ان کے فٹ پرنٹ نظر آتے ہیں. کینیڈا میں, امریکہ میں اسیسینیشنز کے لیے ان کی جو کوششیں ہیں, تو اب وہ جو ان کی وہ ڈس انفارمیشن لیب اور وہ ساری چیزیں وہ ماضی کا ایک قصہ بن کے رہ گئی ہیں, اور اب دنیا کو بھارت کا اصل چہرہ نظر آ گیا ہے. تو اس میں یقیناً کیونکہ وہ بھارت کے جو لیڈرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جنگ ختم نہیں ہوئی, آپریشن سندور ختم نہیں ہوا, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک حساب سے وہ صحیح کہتے ہیں, کیونکہ وہ ایک کائنیٹک جنگ تو ختم ہو گئی یا اس میں سیز فائر ہو گیا, لیکن سب کنونشنل ڈومین میں انہوں نے پاکستان کے خلاف کے پی میں اور بلوچستان میں اپنے پروردہ, اپنے سپانسرڈ, اپنے ٹرینڈ جو ہیں دہشت گردوں کو وہ دن رات پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. بہت اچھی بات کی, اور یقیناً اب دنیا بھی ایکنالج کر گئی کہ جو ہے وہ ایک دہشت گرد اسٹیٹ کے طور پہ سامنے آ چکا ہے. میں اپنے چاروں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. پروگرام سے اجازت, اللہ نگہبان.